Assalamu alaikum everyone and welcome to the next lecture of British Constitution. Our today's topic is British Speaker, Bartanvi Speaker. And this is the picture of British Speaker. And जो ये गाउन उन्होंने पहना है that is the specific dress of British Speaker. और इनका नेम है लिंडसे हॉली. ब्रिटिश स्पीकर का ओहदा भी एक रिवायती ओहदा है जो कि इर्तिकाई अमल के बाद वजूद में आया. बरतानिया के तमाम सियासी इदारों की तरह बरतानवी स्पीकर भी आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए मौजूदा शक्ल में या मौजूदा इदारे की सूरत में हमारे सामने नज़र आता है. इसको हम ऐवान का सरकारी नकीब भी कह सकते हैं और ये ऐवान की तरफ से बादशाह से रब्ता कायम करता है. स्पीकर का ओहदा पहली बार 1377 में तख्लीक किया गया था और स्पीकर का मतलब अगर हम इसको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो स्पीकर दारुल अवाम का एक ऐसा रुकन होता है जिसको ऐवान ख़ुद मुंतखब करता है ताकि वो इसकी नुमाइंदगी करे और इसके इजलासों की या इसके मुबाहिसों की सदारत करे. अगर हम स्पीकर के ओहदे का ज़िक्र पढ़ते हैं तो सबसे पहला फ़र्द जिसका नाम तारीख़ में आता है उसका नाम था सर टॉमस यंगरफोर्ड. और आगाज़ में स्पीकर के जो भी ओहदा था उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस जो ये ओहदा है इसके इख्तियारात और फ़राइज़ में इजाफ़ा आता गया. और सरकारी एतबार से अगर हम स्पीकर के ओहदे को देखें तो ये 7वें नंबर पर आता है. और बरतानिया के अंदर जो रवायती और पार्लिमानी लिहाज से जो स्पीकर की रवायात हैं ऑलमोस्ट तमाम पार्लिमानी ममालिक के अंदर वही रिवायात पाई जाती हैं. पाकिस्तान के अंदर भी हम यही रिवायात देखते हैं, लेकिन जो इस ओहदे का वक़ार, मयार और गैर जानिबदारी हमें बरतानिया की सियासी निज़ाम और रिवायात में नज़र आती है वो किसी और मुल्क में नहीं है. और इसकी एक रीज़न वहाँ की आवाम की रिवायात से प्यार और आवाम का सियासी रिवायात का पुख्ता होना भी कह सकते हैं. जो स्पीकर है इसका इंतखाब शुरू में स्पीकर को मुंतखब नहीं किया जाता था बल्कि इसका इंतखाब नहीं होता था, बादशाह खुद इसको नामज़द करता था और ऐवान इस बादशाह की नामज़दगी को मंजूर करता था. लेकिन बाद में ये तरीका ख़त्म कर दिया गया. अब बादशाह स्पीकर को मंजूरी नहीं देता, अब बादशाह स्पीकर को नामज़द नहीं करता बल्कि ऐवान खुद से स्पीकर का चुनाव करता है. आम इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाता है तो सबसे पहला जो फ़र्द जिसका इंतखाब होता है वो स्पीकर ही होता है. और जब ऐवान किसी शख्स को स्पीकर मुंतखब कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर बादशाह उस इंतखाब की मंजूरी दे देता है. स्पीकर की पोजीशन हमें बरतानिया के अंदर रिवायती शक्ल में नज़र आती है और इसके ओहदे का एक अपना मयार और अपना वक़ार है. बरतानिया के अंदर ये एक सियासी रिवायत है कि जो शख्स एक दफ़ा स्पीकर मुंतखब हो जाए उससे तवक्को की जाती है कि वो गैर जानिबदार तरीके से काम करता है. और बरतानिया के अंदर सियासी रिवायत भी यही है कि स्पीकर अगर एक शख्स एक दफ़ा मुंतखब हो जाता है तो वो फिर ताउम्र एक गैर जानिबदार हैसियत से काम करता है और ख़ास तौर पर वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रखता है. इलेक्शंस के बाद जब स्पीकर का इंतखाब होना होता है तो इस सिलसिले में एक दिलचस्प रिवायत ये पाई जाती है कि स्पीकर के इंतखाब के लिए रूलिंग पार्टी या जिस पार्टी की अक्सरियत होती है वो किसी शख्स को मुंतखब नहीं करती बल्कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों मिलकर स्पीकर का इंतखाब करते हैं और किसी ऐसे शख्स को चुना जाता है जिसका ताल्लुक रूलिंग पार्टी से होता है लेकिन वो काफ़ी न्यूट्रल पर्सनैलिटी होती है जिसको अपोजिशन भी उतना ही पसंद करती है. और अपोजिशन और हुकूमती जो जमात होती है दोनों सियासी जमातों के अफ़हाम व तफ़हीम से और दोनों की मर्ज़ी से स्पीकर को मुंतखब किया जाता है. जब एक शख्स स्पीकर मुंतखब हो जाता है तो वो ऐवान के अंदर मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा करता है और उसके बाद वो और जब अगली दफ़ा इलेक्शंस होते हैं एक शख्स को एक स्पीकर कई बार मुंतखब किया जा सकता है. और उसके साथ साथ एक रिवायत ये भी है कि जब स्पीकर अगली दफ़ा अपनी सीट से अपने हलके से इलेक्शन लड़ता है तो उसके मुकाबले पर कोई भी शख्स पार्टी अपना नुमाइंदा खड़ा नहीं करती. इस तरह एक दफ़ा कोई शख्स स्पीकर मुंतखब होता है तो वो
روایتی طور پر کئی بار دوبارہ اپنی اسی سیٹ پر منتخب ہوتا رہتا ہے اور پھر انتخاب کے بعد پھر سے اس کو اسپیکر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی پارٹی برطانیہ کے اندر 1935 میں لیبر پارٹی نے اس روایت کو توڑا اور اسپیکر جو بھی اس وقت کا اسپیکر تھے، جنہوں نے الیکشن کے بعد جنہوں نے ٹینیور پورا ہونے کے بعد جنرل الیکشن میں حصہ لیا، تو اس کے مقابلے پر لیبر پارٹی نے اپنا نمائندہ کھڑا کیا، لیکن عوام نے ان کو اس شخص کو ووٹ نہیں دیے، اس کو نہیں چنا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی عوام اپنی روایت سے بھی پیار کرتی ہے اور روایت کو توڑنے والی جماعت کے حق میں کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالتی۔ تو وہاں پر اس لیے بھی روایت کو توڑا نہیں جاتا اور یہ روایت قائم ہے کہ اسپیکر کے خلاف کبھی بھی کوئی شخص نہیں کھڑا ہوتا، اسپیکر کے حلقے سے کوئی شخص نہیں کھڑا ہوتا۔ دوسری چیز جو ہمیں اس کے اندر خاص نظر آتی ہے، اسپیکر کی غیر جانبداریت ہے۔ ایک دفعہ اگر ایک شخص اپنا اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیتا ہے تو پھر وہ لبرل کا ہو یا کنزرویٹو کا یا لیبر کا، وہ اپنی جماعت سے سیاسی وابستگیاں ختم کر دیتا ہے، ایک جج کے طور پر ایک نیوٹرل ہو کر وہ کام کرتا ہے۔ وہ جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا اس کے سیاسی ٹکٹ پر آیا ہو، پھر اس سے بالکل بھی یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنی پارٹی کو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں سپورٹ کرے گا یا اپنی سیاسی جماعت کے جلسوں میں شریک ہوگا یا اپنے کسی بھی بیان سے یہ ظاہر کرے گا کہ اس کا اس کی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بھی لنک ہے۔ مکمل طور پر وہ غیر جانبداری کا تقاضا کرتا ہے اور جو بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا اس کی اپنی سیاسی جماعت اس سے کسی قسم کی جانبداری کی یا ہمدردی کی توقع نہیں رکھتے۔ اسی طرح جب ایک شخص کو اسپیکر بن جاتا ہے تو وہ ایوان کی کارروائی کو ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن وہ ایوان کی کارروائی میں حصہ نہیں لیتا، ووٹنگ نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی مسودے پر دونوں طرف اس کے حق میں اور مخالفت میں برابر ووٹ ہو جائیں تو اس مسودے کا مستقبل کا فیصلہ اسپیکر کرتا ہے، یعنی وہ پھر فیصلہ کن ووٹ جس کو کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں وہ دیتا ہے، اور اسپیکر پھر جس بھی کے بھی حق میں ووٹ دیتا ہے وہ پھر مسودہ قانون بن جاتا ہے، یا اگر مخالفت میں دے تو وہ مسودہ قانون نہیں بن سکتا۔ اور ایک اور چیز جو ہمیں برطانیہ کے سیاسی نظام میں نظر آتی ہے کہ ایک اسپیکر کئی بار اسپیکر منتخب ہو سکتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر لیبر پارٹی نے کسی اسپیکر کو منتخب کیا ہے اور اس کے بعد اس کے 5 سال پورا ہونے کے بعد وہ دوبارہ جب کنزرویٹو پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اسی شخص کو دوبارہ سے اسپیکر چن لیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیونکہ اسپیکر بہت بالکل غیر جانبدار ہو کر کام کرتا ہے، اس لیے اسپیکر سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں رکھی جاتی اور ایک شخص کئی بار اسپیکر منتخب بھی ہو سکتا ہے۔ اسپیکر کو بھی وہی مراعات اور پریویلیجز حاصل ہوتے ہیں جو کہ دارالعوام کے باقی جو وزراء ہیں ان کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سرکاری رہائش اور خصوصی الاؤنس بھی ملتے ہیں، اس کو ایک معقول تنخواہ دی جاتی ہے اور بعد میں ریٹائرمنٹ بھی ملتی ہے، اور اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو اسپیکر کی پینشنز بھی ملتی ہیں اور اسے جو دارالعمرہ کا تاحیات رکن بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اس کے عہدے کو ایک آنر دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اسپیکرز کی پاورز اینڈ ڈیوٹیز۔ اسپیکر کا کام ہوتا ہے ایوان کی صدارت کرنا، اس کے اجلاس بلانا۔ اصل میں یہ اجلاس وزیر اعظم کے کہنے پر یا برطانیہ میں رسمی طور پر بادشاہ کے کہنے پر بلایا جاتا ہے، لیکن بادشاہ کو اجلاس بلانے کا حکم وزیر اعظم ہی دیتا ہے۔ تو جب وزیر اعظم چاہتا ہے کہ ایوان کا دارالعوام کا اجلاس بلایا جائے تو وہ اسپیکر کو کہتا ہے اور اسپیکر کے کہنے کے مطابق اجلاس کو بلایا جاتا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وزیر اعظم ہی اس کا ایوان کا اجلاس بلائے۔ اگر ایوان خود بھی چاہے تو وہ 2/3 اکثریت سے اسپیکر کو اجلاس بلانے کا کہہ سکتی ہیں، اور اجلاس کی صدارت ہر حال میں اسپیکر ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر یہ بھی طے کرتا ہے کہ کس ممبر کو بحث کی اجازت دی جائے گی، اور اگر ایک سے زیادہ ارکان تقریر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تقریر کون کرے گا اس کا فیصلہ بھی اسپیکر ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو کوئی اصول یا ضابطہ توڑنے پر، کسی بدتمیزی کی بنیاد پر اسپیکر ایوان سے نکلنے کا حکم بھی جاری کر سکتا ہے اور اس کو سزا کے طور پر اس کی رکنیت معطل کر سکتا ہے یا ایوان میں نہ آنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر کا دوسرا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ مالیاتی مسودات کا فیصلہ کرے کہ آیا کوئی بل مالیاتی ہے یا نہیں مالیاتی نہیں ہے۔ مالیاتی مسودات پر مکمل کنٹرول دارالعوام کا ہے، اس لیے یہ اسپیکر کا اختیار کافی اہمیت کا حامل ہے۔
کیونکہ اسپیکر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی بل کا تعلق مالیات سے، فائنینسز سے ہے بھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو دارالعوام کا کورم ہے وہ اسپیکر پورا کرتا ہے۔ دارالعوام کا کورم آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ 40 ہے، اور 40 ارکان سے اگر کم افراد ہوں اور کوئی شخص اسپیکر کی توجہ اس طرف دلائے تو وہ اسپیکر ایوان کے اندر گھنٹیاں بجا کر باقی ارکان کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ ایوان کے اندر آ جائیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو اجلاس ہے اس کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کاسٹنگ ووٹ دیتا ہے، یعنی وہ عام حالات میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتا، لیکن اگر کسی مسودے میں اس کی مخالفت اور اس کے حق میں ووٹ برابر آ جائیں تو اس صورت میں وہ کاسٹنگ ووٹ دیتا ہے جو کسی بھی مسودے کی مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیکر کو گارڈین آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے، یعنی وہ دارالعوام کا نقیب ہوتا ہے، گارڈین ہوتا ہے، وہ تمام اجلاس کی صدارت کرتا ہے، اور عام حالات میں وہ کسی بھی کارروائی کے متعلق اپنے اظہار خیال نہیں کرتا، لیکن جب ایوان کی جانب سے اس کو کوئی بات کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بغیر کسی جھجک کے اپنی بات کرتا ہے، اپنی تقریر کو پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کسی رسمی موقع پر اگر اسے بادشاہ سے گفتگو کرنا پڑتی ہے تو اسپیکر ہی ایوان کے نمائندے کے طور پر بادشاہ سے بات کرتا ہے، بادشاہ تک ایوان کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اس کو اسپیکر یعنی بولنے والا کہا جاتا ہے، یعنی ایوان کی طرف سے بولنے والا، ایوان کا نمائندہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں دارالعوام میں جتنی بھی تحریکیں پیش ہوتی ہیں ان کی اجازت اسپیکر دیتا ہے۔ اسپیکر ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کن تحریکوں میں جان ہے اور کن تحریکوں کو پیش کیا جانا چاہیے۔ جس طرح سے آپ نے پریویس لیکچر میں تحریک التوا، تحریک عدم اعتماد اور تحریک ملامت پڑھی تھیں، تو یہ تمام تحریکیں اور ایون سوالات کر کے بھی جو کابینہ کو اور وزیر اعظم سے کیے جاتے ہیں وہ بھی اسپیکر کے توسط سے ہی کیے جاتے ہیں، اور اسپیکر کی اجازت سے وزراء سے یا وزیر اعظم سے سوالات کیے جاتے ہیں اور تحریکیں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیکر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ ایوان کی ڈگنیٹی کو قائم رکھے اور ہر رکن کی مراعات کا، ان کے استحقاق کا خیال رکھے، اور جو ایوان کے اجتماعی مفادات ہیں ان کے تحفظ کا ذمہ دار بھی اسپیکر کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایوان کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کی تشریح کرنا اسپیکر کا کام ہوتا ہے۔ اسپیکر اور کی جو تشریح ہوتی ہے وہ فائنل یا حتمی ہوتی ہے، یعنی جو اسپیکر ایٹ دا اسپاٹ فیصلہ کرتا ہے وہی حتمی مانا جاتا ہے۔ اسپیکر کے خلاف ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کبھی کسی شخص نے اس کے کسی فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ ارکان بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ بھی غیر جانبداری سے اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، اور اگر کسی شخص کے خلاف وہ کوئی کارروائی کا حکم دیتا ہے یا اس کو کسی سوال کی اجازت نہیں دیتا یا اس کو تنبیہ کرتا ہے تو اس کا مقصد سیاسی نہیں بلکہ ایوان کی نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسپیکر کے اختیارات و فرائض ہمارے یہاں کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اب ایک ہمارا سب ٹاپک ہے بہت چھوٹا سا، برطانوی حزب اختلاف۔ اس کو ہم پڑھیں گے کہ برطانیہ کے اندر اپوزیشن کا جو لیڈر ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، اپوزیشن کیسے کام کرتی ہے، اور اپوزیشن کیا فرائض سر انجام دیتی ہے۔ برطانیہ کے جو سیاسی نظام ہے اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے آپ کو کل بتائی تھی اپنے پریویس لیکچر میں، اور وہ یہ تھی کہ جب بھی برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ کو توڑا جاتا ہے یا اس کی میعاد پوری ہوتی ہے تو میکسیمم 20 ڈیز کے اندر اندر نئے انتخابات کروائے جاتے ہیں، اور 20 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے بہت چھوٹا ہے۔ اس وجہ سے وہاں کی اپوزیشن کو ہم دنیا کی سب سے زیادہ ایکٹیو اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، جو ہر وقت اس تلاش میں رہتی ہے کہ کب حکومت گرے اور اس کو اپنی حکومت بنانے کا موقع ملے۔ الیکشن میں 2 پارٹیاں حصہ لیتی ہیں، جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ حزب اقتدار کہلاتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، اور جو پارٹی ہار جاتی ہے یا الیکشن میں میجورٹی حاصل نہیں کر سکتی اس کو ہم حزب اختلاف یا اپوزیشن کہتے ہیں۔ حزب اختلاف کا کردار بہت مؤثر ہوتا ہے۔ برطانیہ میں اس کو خصوصی نام دیا جاتا ہے جس کو ہر میجسٹیز اپوزیشن کہا جاتا ہے، اور اس ایوان میں اسپیکر کے دائیں جانب وزیر اعظم اور اس کے ساتھی بیٹھتے ہیں، یہ ایک روایت ہے، اور بائیں طرف اپوزیشن لیڈر اور ان کے جو حامی ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں۔ اور حزب اختلاف کو برطانیہ کے سیاسی نظام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ حزب اختلاف کے لیڈر کو بھی ایک معقول تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حزب اختلاف برطانیہ میں اپنی باقاعدہ ایک شیڈو کیبنٹ بناتا ہے جو بالکل اسی طرز پر کام کرتی ہے جس طرح سے
برطانیہ کے اندر کیبنٹ کام کرتی ہے، اور کابینہ کے ہر وزیر کے مقابلے پر اپوزیشن کے جو لیڈر ہوتے ہیں اس نے اپنا وزیر بھی اسی طرح ایکٹیو کیا ہوتا ہے، جو اس کے ہر کارکردگی کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور تاکہ کوئی بھی حکومتی جو افراد ہیں یا کابینہ کے افراد ہیں اپنے کام میں غفلت نہ برت سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خامیوں کی نشاندہی کر کے اپوزیشن اگلے جو بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں اپنا جیتنے کو میک شور کرنا چاہتی ہیں۔ حزب اختلاف کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ شیڈو کیبنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں متبادل قیادت کے طور پہ کام کرتی ہے۔ جیسے ایک حکومت جاتی ہے تو اپوزیشن اس طاق میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اگلا چانس اس کو ملے اور وہ الیکشن جیت کر اگلی دفعہ اپنی حکومت بنا لے۔ اسی لیے یہ ایک متبادل قیادت کے طور پہ کام کرتی ہے، یعنی جو لیڈرشپ کام کر رہی ہے اس کے متبادل ایک اور لیڈرشپ بھی ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ حزب اختلاف ہمیشہ اقتدار کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے، اور برطانیہ کے سیاسی نظام کے اندر ہمیں اپوزیشن کے اوپر جو سیاسی خامیاں ہیں اس کی پرفارمنس پہ زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ ہمارے ایشین کلچر سے، خاص طور پر پاکستان کے کلچر سے کافی ڈفرینٹ ہے، جہاں پر لوگوں کی کردار کشی کی جاتی ہے یا ان کی ذاتیات پر زیادہ بحث کی جاتی ہے اور ان کی پرفارمنس پر کام۔ وہاں پر پرفارمنس کے اندر، قانون کے اندر کسی قسم کا فلاء کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور جیسے ہی ایسا ہوتا ہے تو تنقید اور احتساب کا ایک سلسلہ اپوزیشن کی طرف سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی حکومت بہت ڈر کے کام کرتی ہے کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہر وقت اپوزیشن ان کی طاق میں بیٹھی ہے کہ کہاں پر ان سے کسی بھی معاملے میں تھوڑی سی غلطی ہو اور اپوزیشن اس کو ہائی لائٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ اسپیکر کے چناؤ کے سلسلے میں بھی اپوزیشن اور اس کا اپوزیشن کی جو قیادت ہوتی ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اپوزیشن اور اس کے لیڈر کی رہنمائی اور مرضی سے ہی اسپیکر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دارالعوام کے اندر جو قانون سازی کے کام کو مزید بڑھانے کے لیے یا اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ کرنے کے لیے جو کمیٹیز تشکیل دی جاتی ہیں، ان کمیٹیز میں اپوزیشن کے لیڈرز بھی لیے جاتے ہیں، اپوزیشنز کے ممبرز کو بھی اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی جنگ یا ہنگامی حالات ہوتی ہے برطانیہ کے اندر تو اپوزیشن کے کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور اپوزیشن سے بھی چند ارکان کو کابینہ میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ ہنگامی حالات جنگ میں اندرونی سطح پر کسی قسم کی مخالفت دیکھنے میں نہ آئے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن مسلسل کابینہ کی نگرانی کرتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شیڈو کیبنٹ کے ارکان ہیں ان کو کیبنٹ کے ارکان کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز اور ان کے معاملات کے بارے میں اتنی خبر ہوتی ہے جتنی کہ اس کی بیوی کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک مذاق کے طور پر کہا جاتا ہے، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ خبر جس شخص کو ہوتی ہے کیبنٹ کے کسی بھی وزیر کے بارے میں وہ شیڈو کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر بیلنس، چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس نے نبھایا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں امریکن سسٹم میں جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے وہاں چیک اینڈ بیلنس کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس کے ذریعے کوئی ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو برطانیہ کے اندر کابینہ کی آمریت کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، وہاں پر پارلیمنٹ کی آمریت کی یا پارلیمنٹ کے مقتدر اعلیٰ ہونے کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ وہاں کا وزیر اعظم دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل وزیر اعظم سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وزیر اعظم، کابینہ یا پارلیمنٹ اپنے اپنے دائرہ کار میں بہت محتاط ہو کر اور عوام کو سیٹسفائی کر کے کام کرتے ہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس کی ایک ریزن وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا ہونا ہے، اور یہ چیک اینڈ بیلنس اپوزیشن کے ذریعے بڑی بیوٹیفلی اس کو آرگنائز کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کسی بھی ادارے کو اس کے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، اور اس طرح جمہوری روایات بھی پروان چڑھتی ہیں، اور عوامی سطح پر اور اپوزیشن کی سطح پر جو وزراء ہیں اور یا کابینہ ہے یا وزیر اعظم ان کا احتساب بھی جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن ایک اور کام یہ کرتی ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ سرکاری حسابات کی جانچ پڑتال کے لیے تشکیل دی جاتی ہے، اس کا چیئرمین اپوزیشن سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اس کا اپوزیشن کے پاس عہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ حکومت کی مالیاتی پالیسیوں پر نظر رکھتی ہیں اور حکومت کو کسی قسم کی مالیاتی کرپشن کی اجازت نہیں دیتی یا مالیاتی جو غلط پالیسیز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تو اس طرح اپوزیشن برطانیہ کے سیاسی نظام میں ہمیں ایک اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔